बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन में। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि मुसलसल इस प्रोग्राम में हम इस्लाम की जो मिसाली ख़वातीन हैं उनके किरदार को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं अपनी मेहमान का, जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, खानम फराह जाफरी साहिबा का। खानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खानम, आप जानती हैं कि आज हमने आपको जनाब फ़ातिमा बिनत असद सलाम अलैहा के सिलसिले से मदऊ किया है। तो सबसे पहले आप उनके सिलसिले से हमें ये बताएं कि जनाब फ़ातिमा बिनत असद जो हैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़ातिमा बिनत असद जो है वो हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि जनाब हाशिम जो थे उनके दो फ़र्जंद थे, एक का नाम असद था और एक का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। जी। तो जनाब असद की बेटी का नाम फ़ातिमा था। तो वो दोनों यानी रसूल जनाब अबू तालिब और जनाब फ़ातिमा बिनत असद जो है जिनकी शादी हुई थी, ये फ़र्स्ट कज़न थे दोनों एक दूसरे के लिए। अच्छा, तो क्यों खानम मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में और मालूमात देने के लिए सबसे पहले उसका हसब नसब यानी ख़ानदान नाम बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अब ये बताएं कि जैसे ये जो है हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे थे दीन इस्लाम की, तो जनाब फ़ातिमा बिनत असद सलाम अलैहा ने किस तरह से मतलब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पर ईमान लाई वो, और कब उन्होंने और कैसे इस्लाम को कबूल किया? जनाब फ़ातिमा बिनत असद के बारे में बहुत से लोग ये सवाल आपने भी किया, बहुत से लोगों के दिमाग में भी ये सवाल है कि वो ईमान कब लाई। ईमान लाना एक अलग चीज़ और एक ईमान का इजहार करना, क्योंकि ये वो उस खानवादे से थी जो खानवादे समझे एक नबी के कुनबे से आया। ये ख़ानदान बिलोंग जनाब इब्राहिम के ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती थी, और ये घराना बहुत यूनिक घराना था, बहुत मोहतरम रिस्पेक्टेड घराना जिसको कहा जाता है, बनी हाशिम का ख़ानदान था। और उस ख़ानदान से बिलोंग करती थी जिसके घर में नबूवत की पैदाइश हुई है, जिसके घर में नबूवत का आना हुआ है। तो उसके लिए ईमान का इजहार आपको इस तरह से बताएं कि जनाब फ़ातिमा बिनत असद जब थी, वो उन्होंने जब ज़ाहिरी तौर पर जब उन्होंने कहा था, उस वक्त कहा था कि जब खाने काबा के करीब गई थी, वो खाने काबा के जब करीब गई थी, जब उनके विलादत का यानी दर्द जब शुरू होने वाला था, जब वहाँ गई थी तो खाने काबा के दर के पास खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं बनी हाशिम के ख़ानदान की हूँ, मैं जनाब इब्राहिम के खानवादे से हूँ, उनके मसलन नस्ल से मैं आई हूँ, और मैं अल्लाह की वहदानियत को एक्सेप्ट करती हूँ, कबूल करती हूँ, मानती हूँ, और जो भी अम्बिया रसूल से पहले भी जो अम्बिया आए उन सब पर मैं ईमान लाई हूँ। यानी उस वक्त ये उन्होंने इजहार किया था, यानी उन्होंने अपनी ज़बान से जो इकरार किया था उस वक्त, लेकिन वो पहले ही ईमान ला पहले ही ईमान ला, ऑब्वियसली पहले ही ईमान ले आई थी। अगर वह ईमान नहीं होती तो फिर रसूल की परवरिश फिर वो किस तरह करती? बिल्कुल, क्योंकि वो उनकी चची थी और हज़रत अबू तालिब सलाम रसूल खुदा उन्होंने दोनों ने मिलकर परवरिश की है, तो फिर किस तरह से उनकी लिए बात मानी जाती कि वो ईमान कब लाई है? जी जी, वो ईमान किस वक्त लेकर आई हैं? जी। खानम, उनकी फ़जीलत हमें बताएं, क्योंकि जो एक नबी घराने से हो जो लेडी, और वाकई में मिसाली ख़ातून है और बाफ़ज़ीलत बाबरकत ख़ातून है, ये कि वाकई में उन्हें इतनी बड़ी मतलब सआदत हासिल है जो कि एक इमाम की माँ है। तो आप उनकी फ़जीलत बताएं हमें। जनाब फ़ातिमा बिनत असद की फ़जीलत तो बहुत बड़ी फ़जीलत है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा है, जिनके शिकम में मौला अली आए हों, ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी फ़जीलत है। दूसरी बात, कुरान में भी उनका जिक्र आया है। फिर उसके बाद आप खाने काबा की तरफ देखें, मौला कायनात की भी विलादत नहीं हुई है, मगर जनाब फ़ातिमा बिनत असद जब खाने काबा की तवाफ़ के लिए गई और जब उनको एहसास हुआ दर्द ज़े का, जब उनको एहसास हुआ, तो वो बीबी जो करीब थी खाने काबा के दर्द के मसलन करीब थी, दरवाजे के भी करीब नहीं, दीवार के करीब थी, और आज भी तारीख शाहिद है कि वो दीवार आज भी वो निशान मौजूद है वहाँ पर, आज भी वो निशान मौजूद है। तो जब वो वहाँ गई हैं
آج کے دور میں 2016 میں تو مجھے بہت آسان ہے اس بات کو سمجھانا ویورس کو بھی کہ یہ کیونکہ آج کل ٹیکنکس ہائی ہو رہے ہیں، سینسر ڈور ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس اگر آپ کے ٹچ ہوں تو آپ کے موبائل کام جی کرتے اس طرح سے. تو جناب فاطمہ بنت اسد بھی جب گئی تھی تو کچھ تو مرحلہ تھا کہ بالکل. فٹ پرنٹ بھی آج کل زمانے میں الگ ہیں ہر ایک کے. تو وہاں تک جو گئیں تو خود بخود دیوار شک ہوئی. دیوار شک ہونا، عام خاتون ہوتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتی، قدم کو پیچھے کر لیتی. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دیوار کا ہٹ، مگر جناب فاطمہ بنت اسد سمجھ چکی تھی کہ ان کو اندر بلایا جا رہا ہے. اور جب وہ بی بی گئیں باہر، اگر لوگ کہتے اتفاق ہے، اگر مانتے ہیں اس بات کو کہ اتفاق ہے، مگر یہ بی بی جب اندر گئیں پھر سے دیوار کا جھٹ جانا، یہ بھی اتفاق تو نہیں ہو سکتا. بالکل. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. جی پھر وہ بی بی اندر رہیں، 3 دن تک رہیں. یہ سب جانتے، اکثر لوگ جانتے کہ 3 دن تک بی بی تھی. تو اس 3 دن میں اس بی بی کو کیا غذا ملی، کہاں سے پانی میسر ہوا؟ کیونکہ انسان کو ضروری ہے، غذا بالکل ضرورت ضروری ہے، پلس ان بچے کی ڈیلیوری ہے تو اس میں ضرورت ہے، کسی کی ہمکاری کی ضرورت ہے. مگر جناب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئیں تو رسول خدا نے ان سے سوال کیا کہ چاچی آپ کو کہاں، ماں کہا کرتے تھے ان کو کہ آپ کو کہاں سے غذا، کہا مجھے کھانا بحث سے آیا کرتا تھا. میں بھوک نہیں، بہت خوب. ایسا نہیں کہ میں بھوکی تھی وہاں پر، جی بحث سے کھانا آیا کرتا تھا. پانی کا احساس وہاں سے ہوتا تھا. خداوند عالم نے ان خواتین کو بھیجا جن کے لیے رسول نے کہا کہ یہ جنت کی حقدار ہیں. وہ خواتین آئی تھی ان کی مدد کرنے کے لیے اور مولا کائنات کی ولادت ہوئی. جی واقعی یعنی بہت ہی بفضیلت بی بی ہے. اگر غور و فکر کریں تو خداوند عالم نے خاص مہمان بنا کر ان کو اپنے دربار میں، اپنے گھر میں، خانہ کعبہ میں جگہ دی. خانم یہ بتائیں کہ کیا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ کیونکہ ہر انسان جو ہے دیکھیے، اور شاید ہمارے اسلام میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی وصیتیں کرنی چاہیے اور کم از کم رات میں ایک بار اس وصیت کو پڑھ کر اپنے سرہانے رکھیں. سرہانے رکھنا چاہیے. تو کیا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ نے کوئی وصیتیں فرمائی تھی اپنی حیات میں ہی؟ بہت اچھا کوشچن ہے. جناب فاطمہ بنت اسد نے یقیناً وصیت کیا تھا. انہوں نے الحمدللہ خدمت کیا، رسول خدا کی پرورش کی ہے، رسول خدا کی ایک نبوت کو، ایک نبی کو پالنا دس از ناٹ ایزی. اور انہوں نے پرورش کی، مگر اس پرورش میں انہوں نے جناب رسول خدا سے جب بھی بات ہوتی تھی، آخرت کی بات ہوتی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد کی خواہش تھی کہ ان کو جنت میں درجہ ملے، جنت میں ان کو جگہ ملے. اور جس کے لیے ان کے زیارت میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، جعل اللہ الجنت منزلتک، یعنی ان کو جنت میں منزلت ملی ہے کیونکہ انہوں نے وصیت کی تھی. ایک دوسری وصیت ان کی یہ تھی کہ جب میں مروں تو مجھے آپ کا پیراہن چاہیے. پیراہن جو کرتا ہے، اردو میں جی کرتا بھی کہتے ہیں، ہاں وہ پیراہن چاہیے تاکہ میں چاہتی ہوں کہ محشر کے میدان میں میں آپ کے پیراہن کو پہن کر داخل ہوں. تو انہوں نے اس طرح سے وصیت کیا. اور تیسری بھی بات انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی ہوں یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتی ہوں کہ فشار قبر بھی ہو. یہ بات ہے کہ ان کو چیزوں کی کہنے کی ضرورت، مگر یہ کہہ کر ہم جیسے لوگوں کو ایک درس دیا انہوں نے بالکل. کہ ہمیں بھی اپنی تیاری، غافل ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ جب موت آئے گی تو ہم جائیں گے، اور موت جب آئے گی تو کوئی اس کو انکار نہیں. بہت سے لوگ یہ سوال، یہ دماغ میں یہ بات رکھتے ہیں کہ موت آئے گی تو ہمیں جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر ہم انکار تو ہے ہی نہیں، انکار کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، تو لہٰذا ہم اس وقت دیکھا جائے گا. نہیں، آپ کو تیاری پہلے سے کرنی ہے، پہلے سے اپنا ذریعہ بنانا ہے. آپ وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں. جب آپ اپنی زندگی کے لیے دعا کیا کرتی ہیں، پروردگار ہمیں یہ عنایت، یہ نعمت عنایت کری، یہ نعمت الحمدللہ عنایت ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہماری آخرت میں ہماری منزل کو آسان فرما، جی جس کے سبب سے ہم اہل بیت کے اور قریب ہو سکیں. بالکل. اور اہل بیت نے کہا میرے لیے زینت بننا، ذلت کا سبب نہ بننا. جی خانم، اب ہمارا پروگرام مطلب ختم ہونے کی منزل پر آ رہا ہے، لہٰذا کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں، ہمارے ناظرین بھی خود جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا تبصرہ جو ہے تفصیلی کریں، لیکن بہت نہ صحیح ہم کچھ مختصر سی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ کی وفات کب ہوئی اور کیسے، مطلب ان کی وفات کے سلسلے سے کچھ بتائیں ہمیں. وفات کے لیے کہ ان کی عمر بھی 52 ایئرس تھی، اپروکسیمیٹلی 52 ایئرز ان کی ایج، عمر مبارک تھی. اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، جناب رسول خدا نے، جیسے انہوں نے وصیت کیا تھا کہ مجھے پیراہن چاہیے، رسول خدا نے اپنی پیراہن ان کو پیش کیا
اور باقاعدہ جب قبر تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا، تو اس قبر میں خود رسول خدا جا کر پہلے لیٹے، خود سے لیٹ کر دیکھا انہوں نے کہ ماں کہتے تھے. واپس پھر اس قبر سے اٹھنے کے بعد جناب عمار یاسر سے کہا کہ عمار تمہیں پتہ ہے کہ جب میں قبر میں لیٹا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ آگے سے پیچھے سے یعنی لیفٹ اینڈ رائٹ یعنی سب سمت سے 70,000 فرشتے جو نور لے کر کھڑے ہوئے ہیں میری ماں کی استقبال کے لیے، میری ماں کے استقبال کے لیے، اور وہ جو نور لے کر کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد پھر رسول خدا نے پھر نماز جنازہ بھی ان کی پڑھائی ہے. اس سے بڑی سعادت اور کیا مل سکتی ہے؟ بہت بڑی سعادت ہے کہ جس کی نماز جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا دے. خانم، آپ ہمیں جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے سے ایک میسیج بھی ہو جو ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے. جناب فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کی پرورش کی، اور اس حالت میں کی کہ جب بچپنے میں جناب رسول خدا کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور دونوں چچا تھے اور چاچی تھیں، تو ان دونوں نے مل کر رسول خدا کی پرورش کی، اور ایسی طور پر پرورش کی کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد کی زندگی سے جو ایک بہت اچھا درس ملتا ہے ثابت قدم رہنا. یعنی ثابت قدم رہنا، اپنے آپ کو محکم رکھنا، اس بات کی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ نارملی جہاں بھی ہم لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہم فوراً گیو اپ کر دیتے، کہہ کر کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، جبکہ خداوند عالم امتحان بھی جو ہم سے لیتا ہے وہ ہماری قوت کے اعتبار سے لیتا ہے. جتنی ہماری قوت ہوتی ہے اسی اعتبار سے ہم سے امتحان لیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. تو اس طرح سے وہ جب ہم سے امتحان، مگر جناب فاطمہ بنت اسد یعنی اپنے ایک بچے کی پرورش، وہ بھی ایک نبی ہیں، وہ بھی ایک نبی ہیں جن کی پرورش ہوئی ہے، کیا انہوں نے، اور اس حالت میں پرورش کیا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب یہ نبی جب 3.5 سال شعیب ابی طالب میں تھے، کیونکہ بہت اذیت دیا تھا لوگوں نے، اسلام کو ایکسیپٹ ایزیلی نہیں کیا لوگوں نے، جب اذیت دیا تھا یعنی آپ ان کے لیے آپ سب طرف سے جب رستہ بند ہو گیا تھا تو وہ اپنے شہر سے نکل کے شعیب ابو طالب میں آ کے 3.5 سال رہے، جبکہ عرب کی گرمی، عرب کی سردی بہت شدید ہوتی ہے. اس حالت میں بھی جو خاتون ان کے ساتھ تھی، جو ان کی مدد کر رہی تھی، یعنی صرف ابو طالب نہیں تھے وہاں پر، جناب فاطمہ بنت اسد بھی ان کے ساتھ میں موجود تھی. اور زبان میں، تاریخ میں کہیں سے بھی ایک سینٹنس نظر نہیں آتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کچھ ایسا ورڈ کہا ہو جو شرک ہو، انہوں نے بلکہ ثابت قدم رہی اور نبی کا ساتھ دیا. حتیٰ کہ جب رسول خدا ہجرت کیے تھے، مکے سے مدینے گئے تھے، تو روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پیادہ گئی تھی، پیدل چل کر گئی تھی. یعنی آج لوگ کربلا جاتے ہیں 85 یا 100 اپروکسیمیٹلی کلومیٹر چلتے ہیں، تو الحمدللہ یہ سعادت ان کو ملتی. مگر جناب فاطمہ بنت اسد پہلی وہ خاتون ہے جو نبی کی محبت میں آلموسٹ 450 کلومیٹر مدینہ سے، مکے سے مدینہ اتنی ہی رہا ہے، اس حالت میں بیچاری وہ پیدل چل کر وہاں تک پہنچی. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی کی محبت تھی. ثابت قدم رہنا کہ اگر کوئی نبی کو ساتھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح سے انہوں نے پرورش میں ان کے ساتھ دیا ہے. اور پھر رسول خدا کی حدیث ہے کہ جب آپ مثلاً جو بچے، آپ شادی جب کرنے جاتے ہیں، جب شادی لوگ کرنے جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جا کر، لوگ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ گڈ لکنگ ہو، ویل ایڈوکیٹڈ ہو، ویل گھرانے سے ہو، مگر رسول کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ پھول کہاں کھل رہا ہے. بالکل، کیونکہ جس آغوش میں بچہ پلے گا آپ کا، وہ آغوش بہت اچھا ہونا چاہیے، وہ گود بہت اچھا ہونا چاہیے. خاندان کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں تھی، ہاشمی خاندان سے تھی. بالکل، لوگ آتے تھے اس خاندان والوں کو دیکھنے کے لیے، آ کر ملا کرتے تھے، آ کر ملتے تھے، اس خاندان والے، اس خاندان سے تھی. مگر آپ ذرا سوچیں اس بیوی کی آغوش کا کہ جو بچہ گود میں پل رہا ہے وہ ایک نبی بن رہا ہے. جی بالکل، ایک نبی بن رہا ہے. پھر اور ایک جو بیٹا ان کا پلا ہے، جو ہمارا اول امام بنے، جو ہمارے اول امام بنے، بلکہ پنجتن کی پرورش کی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے، پنجتن کی پرورش کی ہے.
آپ سوچیں کہ جس کو پالا ہے ایک نبی سید الانبیاء بن رہا ہے، ایک کو پالا سید الاوصیاء بنا، دوسرے کو جو پالی تو سیدۃ النساء العالمین بنی. جی ہاں جو بالکل. بچوں کو پالی پنجتن میں دو امام حسن امام حسین، ان کو بس سید شباب اہل الجنہ بنے. یعنی تمام سرداروں کی پرورش جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا ہے. واقعی. لوگ کہتے ہیں کہ 11 امام کی ماں جناب فاطمہ زہرا ہے، جی مگر ہم کہیں گے 12 امام کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. جی بالکل. فاطمہ بنت اسد ہے. آپ خود سوچیں اتنی حالت میں بھی جناب فاطمہ بنت اسد ثابت قدم رہی، اور جب ثابت قدم ہوئی تو خداوند نے ان کو کس نعمت سے نوازا. جی بالکل، کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بھی وہ ہستی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے در سے ایسے جڑی ہیں کہ آج تک الگ نہیں ہوئی ہے، اور واقعی بہت ہی بافضیلت بیوی ہے. اور جو کہ سب سے بڑا میسج ان کی زندگی سے ہمیں جو مل رہا ہے، جو آپ نے ابھی جواب دیا، کہ ایک نبی کی محبت میں انہوں نے اذیت یہ اٹھائی کہ وہ مکہ سے مدینہ جو ہے پیدل گئیں اس وقت، جبکہ زیادہ تر لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، لیکن جناب فاطمہ جو ہے ثابت قدمی اختیار کی تھی. بہت ہی مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں. تبھی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، اور اس چیز کی اجازت دی کہ ان کے بدن سے جو بچہ پیدا ہو وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو. اللہ کے گھر میں پیدا ہو. بالکل. اور خانم جو ہم اکثر مجلسوں میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے اللہ نے حضرت علیہ السلام کی ولادت کی کہ لوگ جو یہ گمراہی میں ہیں تاکہ وہ ان کی فضیلت کو پہچان سکیں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور یہ جو والدہ ہے یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے جن کے بطن سے مطلب ایک امام کی ولادت ہو رہی ہے. تو خداوند عالم نے خود ان کو ایک ایسے کام کے لیے چنا ہے جو کہ پہلے ایک رسول کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی مطلب پرورش کرتی ہے، پھر ایک امام کی پرورش کرتی، تو کوئی عام خاتون نہیں ہے یہ. کیونکہ جب رسول خدا کی بھی جب ولادت ہوئی سامنے کھڑی تھی جناب فاطمہ جی بنت اسد، بالکل جناب آمنہ کے سامنے کھڑی تھی، اور رسول خدا کو سب سے پہلے آغوش میں جناب فاطمہ بنت اسد نے لیا تھا. بالکل. تو آپ کا بہت بہت شکریہ خانم، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ہمارے ساتھ کچھ اہم باتیں شیئر کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں اور ہمارے چینل کو دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سبوں کا بھی بہت بہت شکریہ، خصوصاً آپ کا بھی، ہماری افتخار کا بھی آپ کا بھی شکریہ ہے، اور ان چینل کے ٹیمز کے بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. شکریہ. ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام مثالی خواتین جو کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے تھا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور جو کچھ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے یہاں پر گفتگو ہوئی تو میں امید یہ بھی رکھتی ہوں آپ سے کہ آپ اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے، اور اپنی رائے ہمیں بھیجنا نہیں بھولیں گے winislam@gmail.com پر. تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی اسی وقت اسی پروگرام میں ایک اور مثالی خاتون کے ساتھ میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.